आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू, फरीकैन का बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी रवाबित को बरकरार रखने पर इत्तफाक। वफ्द में जैक बर्गमैन, थॉमस सूजी और जोनाथन जैक्स शामिल थे। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि अमरीका से शराकत दारी मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के MOUs पर भी दस्तखत किए गए। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। ब्रादर इस्लामी मुल्क ने लगाम डाले। ये हम पर मुनसिर है, अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ रहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में एवनफील्ड अमन पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बेलारूस का दौरा निहायत कामयाब रहा। बेलारूस के ज़राअत के तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। 1.5 लाख पाकिस्तानियों को बेलारूस में रोज़गार मिलेगा। तेज़ी से तरक्की करता पाकिस्तान हमारी मंजिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ईरानी हुकूमत से मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेहमाना इक़दाम की वजूहात सामने लाई जाएं। खित्ते के ममालिक को मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। दहशत गर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्क के लिए तबाहकुन है। ईरान में पाकिस्तानी शहरियों के बेदर्दी से कत्ल पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, ईरान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से बाखबर हैं। तेहरान में हमारा सफारत खाना और सहदान में कौंसल खाना मुतल्लका ईरानी हुकाम से मुस्तकिल राब्ते में है। मुकम्मल हक़ाइक़ सामने आएंगे और तस्दीक शुदा मालूमात दस्तयाब होंगी तो हम उस पर तबसरा करेंगे। दहशत गर्दी पूरे खित्ते के लिए मुस्तकिल और मुश्तरका खतरा है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम ममालिक को मुश्तरका जद्दोजहद करना होगी। सीस्तान में 8 पाकिस्तानी कत्ल होने पर पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने का बयान, कहा पाकिस्तानी शहरियों पर मुसल्लह हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी बुज़दिलाना फेल है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई और मरबूत कोशिशें वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के सिस्तान में कत्ल होने वाले 8 मजदूरों की मैयतों की हवालगी के लिए ईरान हुकाम से राबिता। ज़िलाई इंतजामिया के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने से राबिते में हैं। मैयतें वापस आने में 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं। चागी इंतजामिया का कहना है, ईरान के सरहदी शहर महरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ नामालूम मुसल्लह अफराद ने 8 अफराद को कत्ल किया था। गजा में इस्राइली मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तान भर में एहतजाज। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इस्राइली शरीयत के खिलाफ जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम का कराची में गजा मिलियन मार्च। शहरियों की जानिब से इस्राइल मुखालिफ नारे। बलोच कॉलोनी पुल से शारे फैसल तक रैली निकाली गई। JUI ने शारे कायदीन पर एहतजाज किया। शहर भर से काफिलों की सूरत में शहरियों ने शिरकत की। छोटे बच्चों समेत खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मार्च के तमाम शुरका फिलिस्तीनी परचम थामे हुए थे। शुरका ने बच्चों के अलामती जनाजे उठाए हुए थे। अमेरिका को कहना चाहते हैं, बहुत हो गया, इस्राइल कोई मुल्क नहीं। आज के इज्तिमा से हमने अहले गजा को पैगाम देना है, आप तनहा नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की धुआंधार तकरीर। शारे कायदीन पर इस्राइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से खिताब, कहा कराची में आवाम को जमा करके हुक्मरानों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान मफादात के गुलाम बन चुके हैं। खून के आखिरी कतरे तक फिलिस्तीन के अवाम के साथ रहेंगे। ये जंगी मुजरिम हैं, इनके साथी भी मुजरिम हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप, तुम फिलिस्तीनियों के कातिल हो। मौलाना फजल रहमान ने 27 अप्रैल को लाहौर में फिलिस्तीन मार्च करने का ऐलान कर दिया। कराची ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्मत मुसलमान का जीता जागता शहर है। इस वक्त अहले गजा जिस मुसीबत में है वो बयान से बाहर है।
یہ یہودی کسی کے نہیں، غزہ یکجہتی مارچ سے امیر جماعت اسلامیہ فضیل الرحمان کا خطاب، بولے فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ قراردادیں پاس کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل حماس سے شکست کھا چکا بچوں سے انتقام لے رہا ہے۔ انشاءاللہ فلسطین کو آزادی نصیب ہوگی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بنگلہ دیشی عوام بھی سڑکوں پر آ گئے۔ دارالحکومت ڈھاکہ کے سہروردی پارک میں غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرہ، لوگوں نے بڑی تعداد میں اجتماع میں شرکت کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مظاہرے میں 1 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ شرکاء کا فلسطینی پرچم تھامے غزہ میں اسرائیلی شہریت ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کانگریس مینز کی وفد کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون آگے بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے، امریکہ سے پائیدار تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ دہشت گردی ایک عالمی چیلنج ہے، عالمی برادری کو پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، پیپلز پارٹی کیناز منصوبے پر سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ کیناز کا مسئلہ سندھ کے عوام کے لیے جینے مرنے کا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام ایمن مخالفین پر برس پڑے۔ چنڈوجا میں جلسے سے خطاب میں کہا، ہم سے پانی چھین کر کیا 7 کروڑ عوام کو بھوکا پیاسا مارو گے؟ ہم سے ہمارا پانی چھینو گے تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ کیناز کے معاملے پر آصف زرداری کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ کسی منصوبے کی منظوری دینے کا اختیار صدر کے پاس ہے ہی نہیں۔ صدر کے پاس تو 1 کلومیٹر سڑک کی منظوری دینے کا بھی اختیار نہیں۔ چھ کینال عوام نہیں بننے دے گی، یہ سندھ کا نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، آخری دم تک لڑیں گے، کینالز نہیں بننے دیں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور کا جلسے سے خطاب، کہتی ہیں کہ نہیں چاہتے ہمارے کھیتوں کے لیے پانی میسر نہ ہو، کراچی کے شہریوں کو پانی نہ ملے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر مملکت نے 2 ٹوک انداز میں کینال کی مخالفت کی۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کے جھگڑا اب نہیں ہونا چاہیے، بلاول بھٹو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں پہلا اوورسیز پاکستانیز کنونشن، اوورسیز کی بڑی تعداد نے شرکت کے لیے پہنچ گئی۔ افتتاحی سیشن میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بھی شرکت کریں گے۔ کنونشن میں SIFC، وزارت خارجہ، وزارت تجارت اور آندرا کی میٹنگز ہوں گی۔ OPF، اسٹیٹ بینک اور FBR کی سائیڈ میٹنگز بھی ہوں گی۔ 15 اپریل کو کنونشن میں وزیر اعظم بھی شرکت کریں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف خطاب کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے کنونشن کو گیم چینجر قرار دے دیا۔ اوورسیز پاکستانی ہمارے سروں کا تاج ہے، ملکی معیشت میں ان کا اہم کردار ہے، دنیا بھر میں پاکستانی نام روشن کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانی کنونشن سے گفتگو، کہا پاکستان میں شاندار اوورسیز پاکستانی کنونشن ہو رہا ہے۔ کنونشن کا مقصد تارکین وطن کی خدمت کو سراہنا، ہر سال اربوں روپے ڈالر ترسیلات زر بھجواتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ہماری شان ہے۔ پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کا پائیدار ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور اصلاحات ناگزیر ہیں۔ حکومت ملک میں تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے، تعلیمی اداروں کے قیام سے علوم کا فروغ ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ترکیہ کے نائب صدر سے ملاقات، پاکستان اور ترکیہ کے 2 طرفہ دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ مشترکہ تعلیمی منصوبوں، معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ نائب صدر ترکیہ کو پنجاب میں تعلیم اور ہنر کی منصوبوں سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ترکیہ کے نائب صدر کو پنجاب کے دورے کی دعوت دی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا ترکیہ کے نائب صدر کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام بھی پہنچایا۔ نئے امریکی ٹیرف پر بات چیت کریں گے، جوابی اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو انٹرویو،
کہا نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ آگے بڑھنے کے لائے عمل پر غور کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی ٹیرف پالیسی پریشان کن ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اس چین سے تعلقات بھی پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پی ٹی آئی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس۔ سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا کہ کمیٹی کی تیار کردہ فہرست میں شامل افراد ہی بانی سے ملاقات کر سکیں گے۔ کمیٹی پر منگل اور جمعرات کو ناموں کی فہرست مرتب کی جائے گی۔ منظوری بانی پی ٹی آئی سے لی جائے گی۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، انتصار پنچوتا میں سے کسی ایک کے ذریعے فہرست جیل حکام کو ارسال کی جائے گی۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا بڑا دعویٰ کا دارالعلوم حقانیہ کوڑا کھٹک اور بنو کینٹ پر حملوں میں ملوث نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا۔ دونوں کیسز میں عام شواہد ملے ہیں۔ تفتیش مکمل ہونے تک نیٹ ورک کا نہیں بتا سکتے۔ دونوں واقعات سے متعلق کئی افرادوں کو حراست میں لیا ہے۔ ذوالفقار حمید نے کہا کہ مزید گرفتاریوں کے بعد تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی۔ حکومت کی جانب سے عوام کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان۔ 16 اپریل سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12 روپے فی لیٹر کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق عالمی سطح پر گراوٹ کے بعد ڈیزل کی قیمت بھی کم ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات آج سے شروع ہونے کا امکان۔ آئی ایم ایف سے متعدد نئے ٹیکس اقدامات اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے پر بات چیت ہوگی۔ آئی ایم ایف تکنیکی وفد سے مذاکرات میں وزارت خزانہ اور اے پی آر حکام شریک ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پیٹرول ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی لگانے کا فیصلہ متوقع ہے۔ اگر کاربن لیوی عائد کرنے کا فیصلہ ہوا تو اسے فائنانس بل کا حصہ بنایا جائے گا۔ پاکستان میں اقلیتی برادری کو مکمل حقوق مل رہے ہیں۔ حکومت کی پہلی ترجیح ملک میں امن قائم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی پریس کانفرنس۔ کہا حکومت اور مسلح افواج ملک میں قیام امن کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں سازش کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مذہب کی آڑ میں انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کرم میں سے اسلحہ اکٹھا کرنے کا دوسرا مرحلہ جلد شروع کرنے کا اعلان۔ ذرائع کے مطابق کرم میں گزشتہ 2 مہینوں کے دوران 989 بینکرز کو مسمار کرنے کا کام کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ بینکرز توڑے جانے کے بعد اب تمام فریقین کی جانب سے اسلحہ جمع کرانے کا مرحلہ وار کام شروع کیا جائے گا۔ پشاور گگن بازار میں دکانوں اور عمارتوں کی مرمت کے لیے خاندانوں کو رقم کی ادائیگی کر دی گئی۔ قانون توڑنے والے اور صورتحال کو خراب کرنے والے شر پسند عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ملک بھر میں 44,000 بچوں کے والدین نے پولیو ویکسین پلانے سے منع کیا۔ 44,000 میں سے 34,000 والدین کا تعلق کراچی سے ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ پولیو کے مرض کے خاتمے کے لیے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم سب نے مل کر انسداد پولیو مہم کو 100% کامیاب بنانا ہے۔ کراچی میں اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ موسکو چیک پوسٹ کے قریب پولیس اور حساس ادارے کی کارروائی۔ ڈبل کیبن گاڑی کے خفیہ خانوں سے 618 قیمتی موبائل برآمد۔ اسمگل شدہ نان پی ٹی اے موبائل فون چلانے والی 40 ڈیوائس بھی برآمد۔ ایس ایس پی کیماڑی کہتے ہیں کہ ڈبل کیبن گاڑی اسمگلنگ کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی۔ موبائل فون اور ڈیوائسز کی قیمت 5 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے۔ نوشہرہ میں ایکسائز موبائل اسکواڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ 2 کانسٹیبل اور ڈرائیور شہید ہو گئے۔ ایکسائز پولیس کے مطابق جی ٹی روڈ پر تارو پپی کی حدود میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی۔ واقعے میں ایک سب انسپکٹر شدید زخمی ہوا اور جاں بحق ہونے والوں میں کانسٹیبل افتخار مجاہد شامل۔ شہداء کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔
کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں فرید پکوان کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر، ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی. جاں بحق نوجوان کی شناخت تاحال نہ ہو سکی. زخمی شخص کو شدید زخمی حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا. حادثے کے بعد اہل علاقہ مکینوں کا احتجاج، مشتعل افراد گاڑی کو آگ لگا دی. پولیس نے دوری کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور سمیت 3 افراد کو موقع سے گرفتار کر لیا. واقعے کی تفتیش جاری. کراچی میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 2 افراد زخمی ہو گئے. پاپوش نگر قبرستان کے قریب نامعلوم سمت سے چلنے والی گولی سے ایک خاتون زخمی، خاتون کا عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا. شناخت 55 سالہ جہان کے نام سے ہوئی. ادھر لانڈی گل احمد شرنگی کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی ایک شخص کو زخمی کر گئی. شناخت 30 سالہ فیاض کے نام سے ہوئی. شہر قائد میں بھاری بھرکم ٹرک لوگوں کی جانیں لینے لگے. نیو چالی میں ٹرالر سے موٹر سائیکل سواروں کی ٹکر، 2 افراد جان کی بازی ہار گئے. پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک کو تحویل میں لے لیا. جاں بحق نوجوانوں کی شناخت زاہد اور نور محمد کے نام سے ہوئی. دونوں لیاری عثمان آباد کے رہائشی اور آپس میں دوست تھے. مکہ مکرمہ میں حج سیزن کی تیاریوں کا آغاز. سعودی عرب نے عمرہ ویزے پر موجود غیر ملکیوں کو 29 اپریل تک اپنے ملکوں کو لوٹ جانے کی ہدایت کر دی. غیر ملکیوں کا واپس نہ جانا خلاف ورزی میں شمار کیا جائے گا. سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 23 اپریل کے بعد سے مختلف شہروں میں مقیم غیر ملکیوں کو مکہ جانے کے لیے پرمٹ دستیاب ہوگا. کام کی غرض سے مکہ یا مشاعر مقدسہ جانے والوں کو پورٹل سے پرمٹ لینا ہوگا. معروف کامیڈین اداکار جاوید کوڈو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے. کامیڈین بلڈ پریشر، شوگر سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا تھے. جنرل اسپتال میں زیر علاج تھے. نماز جنازہ ادا کر دی گئی. اداکار سہیل احمد، امان چند، نسیم وکی کی شرکت. جاوید کوڈو نے فلموں، اسٹیج، ٹی وی ڈراموں میں کام کیا. مرحوم نے سوگواران میں بیٹا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی. فلم اور ٹی وی کے حلقوں کا جاوید کوڈو کے انتقال پر گہری دکھ اور افسوس کا اظہار. اسرائیلی فوج کی غزہ میں بربریت نہ تھم سکی. صہیونی فوج کا غزہ کے اہل اعلیٰ اسپتال پر بمباری، متعدد بلاک تباہ کر دیے. مریضوں سمیت پناہ لینے کے لیے دیگر افراد کو اسپتال چھوڑنے کا حکم. 24 گھنٹوں میں مزید 33 فلسطینی شہید ہو گئے. رپورٹ کے مطابق اسرائیل فوج نے ایمرجنسی یونٹ انتہائی نگہداشت میں رہنے والے مریضوں کے میڈیکل آکسیجن رکھنے والے بلاک کو تباہ کیا. پاکستان سپر لیگ 10 کے بڑے ٹاکرے جاری. لاہور قلندر نے لاہور کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بآسانی 89 رن سے شکست دے دی. کوئٹہ گلیڈیٹرز 220 رنز کے تعاقب میں 140 رنز بنا سکی. ریلی روسو 44، کوشال مینڈس 28 رنز بنا سکے. 5 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے. فنیلن، سعود شکیل، حسن نواز، محمد عامر 1-1 رنز بنا کر پیویلین لوٹے. لاہور کے دلشاد حسین نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور لاہور قلندر کے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 219 رنز بنائے تھے. فخر زمان کی 39 گیندوں پر 67 رنز کی شاندار بلے بازی. اور سورج کے تیور بدلنے لگے. ملک کے مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کا خدشہ. سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرمی. محکمہ موسمیات کے مطابق 18 اپریل تک بیشتر علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری تک بڑھنے کا امکان. اسلام آباد، وسطی بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا